The Optimist by Beena Shah. Today in this video we are going to discuss the short biography of Beena Shah, key facts of the short story, character summary, title significance, themes and The Optimist as a satire. So first of all we will discuss the short biography of Beena Shah. बीना शाह एक पाकिस्तानी राइटर हैं जिनकी बर्थ 1972 कराची में हुई, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। She was educated in Pakistan and US. She contributed in columns to Dawn, Friday Time, Libas and Fashion Glossy. और जो इनके शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है वो है एनिमल मेडिसन और ब्लेसिंग्स। और जो इनके 3 नॉवेल्स हैं वो हैं स्लम चाइल्ड, वेयर दे ड्रीम इन ब्लू, 786, साइबर कैफे। और नाउ डी डेज शी इज़ को एडिटर ऑफ पाकिस्तान न्यू इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल अलहमरा लिटरेरी व्यू। ये थी बीना शाह की शॉर्ट बायोग्राफी और अब हम इनकी शॉर्ट स्टोरी दी ऑप्टिमिस्ट के की फैक्ट्स को देखते हैं। जो ऑप्टिमिस्ट है वो 2005 में पब्लिश हुई और इसकी जो सेटिंग है वो है कराची और इंग्लैंड अगर हम प्लेस की बात करें तो। और अगर हम इसकी टाइम की बात करें, स्टोरी के जो अंदर टाइम पीरियड शो कराया गया है वो है 1990s का। और जो इसकी नरेशन है वो है फर्स्ट पर्सन और रहीला और अदनान जो कि करेक्टर्स हैं वही इसके नरेटर भी हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है वो है सिंपल और नेटिव लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। और जो इसकी टून है वो है सीरियस और जो एंडिंग है वो है ओपन एंडिंग। और इसके अंदर फ्लैशबैक की टेक्निक भी यूज़ की गई है। और अब हम देखते हैं इनके करेक्टर्स को, जो कि 2 मेन करेक्टर्स हैं रहीला और अदनान, जो कि नरेटर्स भी हैं इसके स्टोरी के और मेन करेक्टर्स भी हैं। तो जो रहीला है ना वो एक पाकिस्तानी गर्ल है जो कि इंग्लैंड में सेटल है और वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहती है और वो जॉब करती है। और जो रहीला है ना इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को फुली अडॉप्ट किया हुआ है। ड्रिंकिंग, डांसिंग, इसको ये बहुत ज़्यादा इनकी हैबिचुअल हैं ये। और साथ में जो इनका अपना कल्चर है ना वेस्ट ईस्टर्न कल्चर जो कि पाकिस्तानी कल्चर, ये इनको बहुत इन्फीरियर समझती हैं और डिसलाइक करती हैं। और ये स्टोरी के अंदर आगे हमें पता चलता है कि जो मेन स्टोरी है वो ये है कि ये अरेंज मैरिज की विक्टिम बनती हैं। और बीना शाह ने इनके करैक्टर के थ्रू एसिमिलेशन, प्रेजुडाइस, मिसजजमेंट और फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट किया है और साथ में अरेंज मैरिज को। तो अब जो सेकंड करैक्टर है वो है अदनान। अदनान जो है वो रहीला के कज़न है और साथ में उनके हस्बैंड हैं स्टोरी के अंदर, जो कि 27 ईयर के पाकिस्तानी लड़के हैं जो कि कराची में रहते हैं, जो कि ट्रैवल एजेंसी में काम करता है अदनान। और जो अदनान है इन्होंने रहीला को एक पिक्चर में देखा था अपनी, जो कि इनकी कज़न है। इन्होंने सी ग्रीन कलर में ड्रेस पहना हुआ था, इन्होंने रहीला को पसंद किया और अपनी मदर के थ्रू उनकी तरफ प्रपोज़ल भिजवा दिया। और जो अदनान है ना उनका साइन है लियो का, जिसको ऑप्टिमिस्ट का साइन समझा जाता है। और अदनान खुद इस बात को कहते हैं कि वो खुद एक ऑप्टिमिस्ट है। अब हम ये थे इनके करेक्टर्स मेन जो कि नरेटर भी हैं स्टोरी के। तो अब हम देखते हैं ऑप्टिमिस्ट की समरी को। तो ऑप्टिमिस्ट की जो समरी है, जो स्टोरी, वो स्टार्ट होती है अदनान की नरेशन से, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि अदनान और रहीला की शादी हो चुकी है। और जो रहीला है उन्होंने एट दी टाइम ऑफ मैरिज, निकाह टाइम पे ही अदनान को बता दिया था कि वो अदनान से हेट करती हैं, वो उससे नफ़रत करती हैं। और लेकिन जो अदनान है उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि वन डे रहीला उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी, उन्हें भी लव बैक करेंगी। और फिर उसके बाद नरेशन स्टार्ट हो जाती है रहीला की। इसमें हमें पता चलता है कि जो रहीला है वो रहती हैं इंग्लैंड में और वहाँ पे जॉब करती हैं। तो होता क्या है कि एक दिन रहीला जब जॉब से वापस आती हैं तो इनके जो पेरेंट्स होते हैं, मदर और फादर, वो कहते हैं रहीला आओ, हमने ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। रहीला बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाती है। पहले तो ये समझती शायद उसकी जो सिस्टर है उससे रिलेटेड कोई बात होगी, लेकिन वो उसकी जो मदर है उसके लिए एक चाय का कप भी ले आती है। और ऐसा आमतौर पर नहीं होता था कि उसकी मदर उसके लिए चाय बनाती हो। काफ़ी अर्से पहले ही ऐसा हुआ था जब रहीला के कोई एग्ज़ाम्स थे। तो रहीला को अब काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो जाती है कि पता नहीं वो क्या बात करने वाले हैं। तो उसके फादर से बताते हैं रहीला को कि जो उसके कज़न कराची में रहते हैं, उसके चाचू के बेटे,
انہوں نے رحیلہ کے لیے پرپوزل بھجوایا تھا اور انہوں نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ رحیلہ کے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے، کافی زیادہ شوق میں آ جاتی ہے۔ اس کے پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے کر دیا، اس کے پیرنٹس نے اس کی میرج کا ڈیسیجن لے بھی لیا، تو رحیلہ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ شوق میں آ جاتی ہے۔ پہلے تو یقین نہیں کرتی، پھر وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے کیسے ڈیسیجن لے لیا، میں کوئی بھیڑ بکری تو ہوں نہیں کہ آپ لوگوں نے میری شادی کا ڈیسیجن لے لیا، میں نے اتنا عرصہ زندگی گزارنی ہے، ساری زندگی، اور آپ لوگوں نے میری مرضی کے بغیر ہاں بھی کر دی، وہ بھی پاکستان میں۔ تو اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کلچر بول رہا ہے تمہارے اندر، ہمارے کلچر میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتی ہے میں نے پاکستان جا کے نہیں رہنا، وہ لوگ بہت بیکورڈ ہوتے ہیں اور زبردستی مجھے حجاب پہنوا دیں گے۔ جیسا کہ یہ اپنے کلچر کو انفیریئر سمجھتی تھی، تو وہ بھی اس کی ساری تھنکنگ ریویل ہوتی ہے کہ اپنے کلچر کو کیسا سمجھتی ہے۔ خیر اس کے فادر اسے تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ پرپوزل کے لیے ہاں نہیں کرے گی تو اسے اپنی جاب چھوڑنی ہوگی اور وہ اسے روم میں لاک کر دیا جائے گا۔ تو ان کی کافی آرگومنٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ وہ اس ٹائم کے بعد جو رحیلہ ہوتی ہے وہ اپنی ایک فرینڈ کے پاس چلی جاتی ہے، وہاں جا کے ڈرنکنگ کرتی ہے، جو کہ غصے میں ہوتی ہے کافی زیادہ، اور وہ ایک انگلش گائے کے ساتھ وہاں پہ نائٹ بھی اسپینڈ کر لیتی ہے۔ خیر جب وہ گھر آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کی مدر ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جس کے پریشر میں آ کے رحیلہ کو شادی کے لیے ہاں کرنی پڑتی ہے، اسے پرپوزل ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور ان کی ساری فیملی کراچی آ جاتی ہے رحیلہ کو لے کر۔ تو اس کے بعد جیسے ہی وہ آتی ہیں پاکستان تو وہاں سے عدنان کی نریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، اور جو رحیلہ ہے انہوں نے فرسٹ ڈے ہی اسے بتا دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہیپی نہیں ہوں، بلکہ میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں، اور اس کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیتی عدنان کو۔ اسی طرح سے 2-3 دن گزرتے ہیں، وہیں پہ وہ رہتی ہے، اس کی رحیلہ کی ساری فیملی بھی ظاہر ہے وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو پھر عدنان کے ساتھ 2-3 دن گزرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ دونوں کلوز ہوتے ہیں، دونوں نائٹ اسپینڈ کرتے ہیں، اور جو عدنان ہوتا ہے کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جو رحیلہ ہے اسے کافی زیادہ پیار کرنے لگ گئی ہے اور وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئی ہے، اور اسے اب سب کچھ مل چکا ہے۔ لیکن خیر اب جو ٹائم گزر جاتا ہے 1 ویک کا، تو جو رحیلہ ہوتی ہے اس کے پیرنٹس کی اب ریٹرن ہوتا ہے انگلینڈ میں، انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے۔ تو جو عدنان اور رحیلہ ہوتے ہیں وہ دونوں کہتے ہیں کہ چلو اب ہم دونوں چھوڑ کے آتے ہیں انہیں ایئرپورٹ پہ۔ وہ ایئرپورٹ پر انہیں چھوڑنے جاتے ہیں اپنی رحیلہ کی فیملی کو، تو جو عدنان ہوتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، اور جو رحیلہ ہوتی ہے وہ اپنی فیملی کو اندر ایئرپورٹ میں جاتی ہے اندر تک چھوڑنے کے لیے۔ تو اب کافی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، پہلے 20 منٹس گزرتے ہیں، پھر ایسے کرتے کرتے کافی ٹائم گزرتا ہے، اور جو رحیلہ ہوتی ہیں وہ واپس نہیں آتی۔ اب عدنان جو ہوتا ہے وہ ان کا ویٹ کرتے کرتے اس کو اب بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے، پہلے تو ویٹ کرتا رہتا ہے، لیکن پھر جب کافی زیادہ حد سے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو عدنان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو رحیلہ ہے وہ چلی گئی ہے۔ تو سوچتا ہے کہ شاید جو رحیلہ ہے وہ انگلینڈ چلی گئی ہے، اور پھر وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ٹریول ایجنسی کا ورک چھوڑ دے گا اور وہ رحیلہ کے پیچھے جائے گا، اور وہاں جا کے اسے منائے گا، اسے اس بات کی یقین دلوائے گا کہ وہ رحیلہ سے کافی زیادہ پیار کرتا ہے، اسے کافی زیادہ محبت کرتا ہے، اور اسے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن جو رحیلہ ہے وہ اس کا رسپانس دے گی، اس لیے وہ اپنی جو ہوپ ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ ون ڈے شی ول لو بیک ہم، اور وہ یہ ڈیسیجن لے لیتا ہے وہاں پہ، اور یہیں پہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ یہ تھی کمپلیٹ سٹوری دی آپٹیمسٹ کی۔ جیسا کہ عدنان جو تھا وہ ایٹ دا اینڈ تک آپٹیمسٹ ہی رہتا ہے، اور یہیں پہ ساری سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کی جو اینڈنگ ہے وہ ہے اوپن اینڈنگ، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو وہ رحیلہ ہے وہ کہاں گئی، وہ شاید اپنی فیملی کے ساتھ واپس گئی ہے، یا وہ کسی اور فلائٹ پہ چلی گئی ہے، یا وہ پاکستان میں ہی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کنفیوژن ہی رہ جاتی ہے، اب یہ ریڈرز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ رحیلہ کہاں گئی۔ تو یہیں پہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ ٹائٹل سگنیفیکنس۔ سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ٹائٹل ہے آپٹیمسٹ، اس کا ہم سگنیفیکنس ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو آپٹیمسٹ ہوتا ہے نا وہ ایک ایسے پرسن کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہوپ فل رہتا ہے، ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے، اسپیشلی اپنے فیوچر کو لے کے۔ وہ پازیٹیو پریزنٹ میں بھی ہوپ فل ہوتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے، اور فیوچر کو لے کے بھی۔ تو اگر ہم سٹوری کی بات کریں تو جو عدنان ہے وہ ٹل دی اینڈ تکر
آپٹیمسٹ رہا ہے، کس طرح سے وہ رحیلہ غائب ہوگی ہے لیکن پھر بھی اس نے یہی سوچا ہے کہ وہ اس کے پیچھے جائے گا، اپنا سب کچھ چھوڑ دے گا، اور اسے یقین ہے کہ ون ڈے جو رحیلہ ہے اسے لو بیک کرے گی۔ آن دی اندر ہینڈ رحیلہ بھی کچھ حد تک تھوڑا بہت آپٹیمسٹ تھی کہ جیسا کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی میرج کر دی گئی ہے لیکن ٹل اینڈ جا کے اس نے ڈیسیجن اپنا ہی لی ہے، اس نے اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے نہیں کیا بلکہ جو اس کی پہلے والی سوچ تھی اسی کو لے کے اس نے وہ آگے موو آن کیا ہے۔ اور سٹائر، تو یہ جو سٹوری ہے نا آپٹیمسٹ، یہ بینا شاہ نے سٹائر کیا ہے پاکستانی سوسائٹی پر، کچھ حد تک ایسٹرن کلچر پر، اور ساتھ میں امائیگرنٹس پر اور ارینج میرج پر بھی۔ پاکستانی سوسائٹی پر کیسے کیا ہے کہ کس طرح سے پاکستانی سوسائٹی میں ارینج میرج کر دی جاتی ہے لڑکی کی پرمیشن کے بغیر۔ اب لڑکی نے 50 60 70 سال جتنی بھی آگے اس کی فردر لائف ہوتی ہے، ساری زندگی اس نے ایک پرسن کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، سب کچھ اسی نے آگے وہیں پہ رہنا ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس سے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ اس کی مرضی کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہی اس نے شوق کرایا کہ کس طرح سے لڑکیوں کو ایک بھیڑ بکری کی طرح ایک رسی چھڑوا کے دوسری جگہ پہ اسے باندھ دیا جاتا ہے وداؤٹ ہر پرمیشن۔ اور ساتھ میں اس نے امائیگرنٹس پہ بھی اسٹائر کیا ہے کہ کس طرح سے امائیگرنٹس وہاں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور وہاں کا کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جو یوتھ ہوتی ہے، ڈرنکنگ وغیرہ سب کچھ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اپنے کلچر کو انفیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ رحیلہ کو لگتا تھا کہ جو اس کے کزنز ہیں وہ لوگ ویسے ہی ہیں، ایسے عام سے لوگ ہیں، ان کی سوچ بہت ہی زیادہ بیکورڈ ہے اور ساتھ میں وہ لوگ زبردستی اسے حجاب پہنوا دیں گے، حالانکہ ایسا ویسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں جو اس کے پیرنٹس تھے وہ رہتے تو وہاں پہ تھے انگلینڈ میں، وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے جو نیگیٹو چیزیں تھیں ان کے کلچر میں ان کو نہیں چھوڑا، جیسے کہ ارینج میرج کو لے کے جو ان کے پوائنٹ آف ویو تھے وہ وہی رہے ٹل وہاں جا کے بھی۔ تو یہ اسٹائل تھا جس کو ڈیٹیل میں بھی ایک ٹاپک بن سکتا ہے۔ تو جو اس کے تھیمز ہیں نا وہ ہے فیمینزم کا، ارینج میرج کا، آپٹیمزم کا، ایسیمیلیشن، کلچر کلیشز، امائیگرنٹس ویو ٹورڈ دیئر کلچر۔ فیمینزم کا اس نے بینا شاہ نے یہی شوق کرایا ہے کہ کس طرح سے لڑکیوں کی پرمیشن کے بغیر ان کی شادی کا ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے۔ ارینج میرج میں وہی اگین کہ کس طرح سے ہمارے کلچر میں ارینج میرجز کر دی جاتی ہیں اور پھر ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اوبیسلی جب زبردستی شادی کر دی جائے گی کسی لڑکی کی یا لڑکے کی بھی تو رزلٹ پازیٹیو نہیں آئے گا کبھی بھی۔ آپٹیمزم، تو آپٹیمزم میں دران کے کریکٹر کے تھرو اس نے آپٹیمزم کو دکھایا کہ کس طرح سے ٹل دی اینڈ تک وہ پازیٹیو رہا ہے۔ اور ایسیمیلیشن، تو اس نے شوق رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے باہر ویسٹرن کنٹریز میں جا کے وہاں کا جو کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور کلچر کلیشز میں اس نے شوق کرایا ہے کہ کس طرح سے ایسٹرن اور ویسٹرن کلچر کا اس نے کمپیریزن دکھایا ہے۔ اور امائیگرنٹ ویو ٹورڈ دیئر کلچر، اس نے رحیلہ کے کریکٹر کو تھرو ہمیں یہ شو کرایا ہے کہ کس طرح سے جو ہمارے یوتھ ہیں وہ اپنے کلچر کو کس طرح سے انفیریئر سمجھتے ہیں، فلی وہی کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے نا، اگر وہاں جا کے رہنا ہے، وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہمارا جو ایسٹرن کلچر ہے یا پاکستانی انڈین جو بھی کلچر ہے وہ انفیریئر ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے۔ تو یہ تھی اوور آل بینا شاہ کی شارٹ اسٹوری دی آپٹیمسٹ۔ Thank you for watching my video. If you have any kind of confusion or question, then you can ask me in comment. Thank you. Take care.